बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एमवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस मुल्क का निज़ाम अदल कंप्रोमाइज हो चुका हो, उस मुल्क की मईशत और पॉलिटिकल जो एक इनस्टेबिलिटी होती है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। हमारे मुल्क का निज़ाम अदल कंप्रोमाइज हो चुका है। हमारे मुल्क के ताकतवर इदारे कंप्रोमाइज हो चुके हैं। हमारे मुल्क का कानून तो पहले ही सियासत ज़दा था सो था, लेकिन अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका है और ये तब्दीली जो है ये आम इंसान पर या इस मुल्क के आम शहरियों पर क्या असरात मुरतब करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है कि जो इस वक्त पाक यानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुकद्दस गाय बने हुए हैं, यानी मुकम्मल तौर पर मुकद्दस गाय। यहाँ आप अरबों रुपए की करप्शन करें, अगवा करें, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करें, आप प्रॉपर्टीज पर कब्जे करें, आप लोगों के घरों पर कब्जे करें, उनकी इज्जतों के साथ खेलें, उनकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पायमाल कर डालें, आपको जो जी में आए करें, इसलिए कि आपने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो इसलिए कोई कानून, कोई अदालत, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये गुज़िश्ता रोज हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा हमने कि क्या होता है, इंसाफ किसको कहते हैं। नाज़रीन, ये चीज खुलकर सामने आ गई कि जनरल बाजवा हो, जनरल आसिम हो, जनरल फैज हो, यानी जितने भी जर्नल्स, जिन जर्नल्स ने अरबों रुपए की करप्शन की है, उनको मुकम्मल तौर पर एक इदारे की तरफ से यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खरबों रुपए के दिफाई बजट का मामला हो या फिर पाकिस्तान के 82 बड़े बड़े बिजनेसेस हों, उनका जो प्रॉफिट का मामला हो, ये इनका न तो कोई ऑडिट होता है, ना इनका कोई हिसाब किताब होता है। यानी ये इदारा जो हमारा है, ये हर किस्म के एहतसाब से, हर किस्म के सवाल और जवाब से, हर किस्म के चीज से ये बालातर है। यही वजह है कि जो जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाए जाने के बावजूद इदारे की तरफ से उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, उनको सेफ एग्जिट दिया गया और वापसी पर उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ उनकी तदफीन की गई। यानी एक बदबूदार तरीन डिक्टेटर, एक जालिम, एक वहशी तरीन डिक्टेटर जिसने वकला को जिंदा जला दिया। कौन भूल सकता है 12 मई के मामलात को। तो कभी 12 मई आता है, तो कभी 9 मई आता है, तो कभी क्या आता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए भी है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, एक्स सर्विसमैन की तरफ से जो आने वाला दबाव है, उसके बुनियाद पर जो जर्नल्स की करप्शन और उनके मजालिम हैं, उन पर चीखो पुकार करने वालों को हमेशा के लिए खामोश करवाने की हिकमत अमली पर हमेशा से जो है अमल अपना जो चीजें हैं वो होती आई हैं, यानी अमल पे रहा है इदारा, या फिर हिकमत अमलियां मुरतब की जाती रही हैं और ये अभी तक हो रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है कि फौज की इज्जत और साख एहतसाब से बालातर है और कोई भी रिटायर्ड जर्नल करप्शन करे या कितनी भी संगीन करप्शन कर गुजरे और फिर उनको सेफ एग्जिट देना है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, ताकि कोई भी अकाउंटेबिलिटी का इदारा उनका एहतसाब न कर सके। यही वजह है कि जनरल बाजवा हो, जनरल आसिम हो, ये जितने भी जर्नल्स हैं, ये इनको कौन सेफ एग्जिट देता है। तो कहने की बात यह है कि उसके साथ यानी एक संगीन और बंदूक और दूसरा हथौड़ा, यही वो 3 अवामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क के निजाम जमहूर को यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और पॉलिटिशियंस को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। हैरत होती है, तकलीफ भी होती है। आज जिस तरह कंवर मुइज खान की दरख्वास्त, यानी ये दूसरी गवाही थी अबसार आलम की गवाही के बाद, यानी फैजाबाद धरना केस में जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये दूसरी बहुत बड़ी गवाही थी कि एक रिटायर्ड जर्नल्स की करप्शन की। क्या होता इदारा अगर कंप्रोमाइज ना होता, क्या होता अगर अदलिया अपनी साख बरकरार रखती। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बताएं। दादू का जो दिलावर है उसके लिए कानून और है, मतलब और हुआ ना, फिर जो दादू का दिलावर है उसके लिए कानून और हो गया, और जो मुल्तान का अपना बावलपुर का बूटा खान है उसके लिए भी कानून अलग हो गया, ठीक है। और मियां वाली का जो मोहम्मद अकरम है उसके लिए इंसाफ के तकाजे अलग हो गए।
اور پھر آپ ادھر چلے جائے خیبر پختونخوا، ان کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہیں، پھر بلوچستان کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہیں. ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے میں اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ کنور معیز خان الطاف حسین کو بھتہ دیتا تھا، تو کیا یہ بھتہ اپنی رضا خوشی سے دیتا تھا؟ کیونکہ وہ ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور انہی بھتہ خوریوں کی وجہ سے وہ تنگ آ کر کراچی چھوڑ کر اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا، اور اسلام آباد میں انہوں نے ٹاپ سٹی جیسے پروجیکٹ کو لانچ کیا، اور پھر جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دہندہ بھی قرار پائے. تو پھر کیا ہوا کیا؟ ان کی جو درخواست تھی اس میں تو سیدھا سیدھا کہا گیا تھا وزارت دفاع کو فریق بنا کے کہ بھائی لیفٹیننٹ جنرل فیض امیر، بریگیڈیئر نعیم فخر، بریگیڈیئر غفار، بریگیڈیئر مرتضی ہارون اور 100 دیگر، یعنی یہ ان کے پہلے انہوں نے ان کے گھر پر جو ہے وہ انہوں نے غیر قانونی طور پر ریڈ کی اور 6 افراد کو اغوا کیا، اور قیمتی اشیاء وہاں سے چوری ہوئی، انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، اور چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. اور مزید کہا گیا کہ جب گھر پر ریڈ 12 مارچ 2017 کو ماری گئی تو یہ ریڈ ڈی جی سی اس وقت جنرل فیض امیر، جو بعد میں ڈی جی آئی سے پروموٹ کر کے ان کی کارناموں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے میں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی، اور پھر یہ معاملات، اس طرح کے کئی معاملات ہیں. ابھی تو صبر کریں، صرف ہماری عدلیہ میں تپڑ ہونا. میں کہتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے کل قمر جاوید باجوہ تھا، آج جنرل عاصم منیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ادارے کے اندر احتساب کا عمل شروع ہوا؟ احتساب ہوا؟ کسی کی پکڑ ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. یہ 82 پاکستان کے بڑے سے بڑے بزنسز، یعنی جب چاہتے ہیں مہنگائی کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں چیزیں سستی کر دیتے ہیں، جب ان کی پروڈکٹس بکنا کم ہو جاتی ہیں تو ریٹس گرا دیتے ہیں، اور پھر یہ اپنی مرضی کے ریٹس لگا کر چیزیں بیچتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا عاصم منیر نے کچھ کیا؟ اس سے پہلے جنرل راحیل شریف تھے، انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا تھا؟ کیا اس سے پہلے جنرل کیانی نے کچھ کیا تھا؟ سر کوئی کچھ نہیں کرتا. میرے لیے جنرل اپنا چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہو یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو، دونوں اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. کیا آج گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اس میں جب یہ چیز سامنے آئی کہ جو سپریم کورٹ میں جو ایک غیر قانونی طریقے سے ہیومن رائٹس کمیشن کا ہیومن رائٹس سیل بنایا گیا تھا، اس کی جو 3,58,000 فائلیں ثاقب نثار جلا کر گیا، جن کی اپنے چیمبر ہیئرنگز کر کے اور پھر مال بٹورتا گیا، تو وہ کیوں جلائیں؟ ایک تو سیل غیر قانونی تھا، پھر ان پہ آرڈرز کیا ہوئے تھے، کس کس کو فیور دی گئی تھی، کیا اس چیز کی تحقیقات کروانے کی کوشش کی گئی؟ کیا جنرل جسٹس ثاقب نثار کے خلاف کسی بھی کارروائی کا حکم دیا گیا؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کے گھر سے، یعنی کنور معیز کے گھر سے، کنور معیز احمد خان کے گھر سے جو ہے وہ 400 تولے سونا، 400 تولے گولڈ وہ اٹھایا گیا کیش، اور اس کے علاوہ ٹاپ سٹی کے دستاویزات، اور یہ ساری چیزیں، ایک کرولا تھی، ٹویوٹا کرولا، اس میں بھری گئیں. ان کے سسر، برادر ان لا، اور مطلب مجموعی طور پر 6 افراد کا اغوا کیا گیا، اور 5 روز ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد دیگر تو افراد کو چھوڑ دیا گیا تھا، ہم ان کے سسر کو نہیں چھوڑا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، اور ہم پہ دباؤ بڑھایا گیا کہ ہم کسی بھی صورت میں میڈیا کے سامنے نہ آئیں. اور 50 دن تک، میرے خیال میں 50 دن تک جو ہے وہ ان کو رکھا گیا اپنی تحویل میں، سیف ہاؤس میں، اور ان کے سسر کو، اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. اس حوالے سے کنور معیز خان کا کہنا ہے کہ ان کے سسر کو بعد میں پھر کینسر ہو گیا، اور پھر وہ ان کی موت ہو گئی. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ٹیمپرڈ کیا گیا. ٹیمپرڈ کرنے کی وجوہات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ سارے معاملے کے بعد فیض حمید نے اپنے ایک فرنٹ مین وسیم تابش کے ذریعے مجھ سے اپروچ کیا اور کہا کہ جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف پٹواری سالہ، کہتا ہے سردار نجف صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا چکوال کے ایک ہوٹل میں ملاقات فکس ہوئی، میں گیا، وہ پہلے ہی وہاں پر موجود تھے. تاہم انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں جنرل فیض حمید ملوث نہیں ہے. لیکن بعد میں
مطلب بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ بریگیڈیئر نعیم اور بریگیڈیئر غفار نے ان پر دباؤ ڈال کر 4 کروڑ روپے لیے. انہوں نے کہا کہ جو ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی, جو گرفتاریاں ہوئی, جو چیزیں اٹھائی گئی, جس طرح اٹھائی گئی, ان کا CCTV فوٹیج موجود ہے, اور جو ان سے کرپشن لی گئی ان کے جو ہے وہ واٹس ایپ چیٹنگ جو ہوئی وہ ریکارڈ موجود ہے. اور اس کے علاوہ اس ساری پریکٹس کے دوران ان کے خاندان کو شدید دباؤ میں رہنا پڑا. یار اندازہ کریں کہ جب ایک 10 سال کے بچے کو لٹا کے اور اس کے چہرے پر آپ لانگ بوٹ رکھ دیں گے اور ان کے ہاتھ سے ایک ٹیبلٹ چھیننے کے لیے جس میں وہ بچہ گیم کھیل رہا تھا, تو یہ ڈوب کر مرنے کا مقام نہیں ہے, یہ شرم کا مقام نہیں ہے, یہ افسوس کا مقام نہیں ہے. بہرحال انہوں نے مزید کہا گیا کہ نہ صرف 4 کروڑ روپے لیے گئے بلکہ آپ ٹی وی جو ISI کا ہی ایک پروجیکٹ تھا اس کے لیے مجھ سے کئی ماہ تک ادائیگیاں کروائی گئی, یعنی تنخواہیں اور جو دیگر چیزیں تھی وہ کروائی گئی. انہوں نے درخواست میں باقاعدہ نام لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی بریگیڈیئر نعیم فخر, بریگیڈیئر ارتضیٰ ہارون, بریگیڈیئر نعیم اپنا مرتضیٰ ہارون, ہاں, اور وسیم تابش, زاہد محمود ملک, محمد منیر اور سردار نجف, یہ سارے لوگ اس میں ملوث تھے. اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, لیکن کیا ہوا؟ جنرل اپنا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب, جو راستہ آپ نے ان کو بتایا نا, یہ پاگل فائل دے کر کسی بھی بندے کے پاس چلے جاتے نا, وہ بھی ان کو کہہ دیتا کہ بھائی سپریم کورٹ میں جا کر اتنے مہنگے وکلا کر کے اور اتنے اخراجات کرنے کی بجائے آرمی چیف کو یا ڈیفنس منسٹری میں ایک درخواست ڈال دیں, کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں تو آپ کا بھرم تو رہ جائے گا. لیکن اس وقت ابصار عالم اور کنور معیز خان کی زندگیوں کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ تو ایکسپوز ہو گئے, یہ تو کھل کر سامنے آ گئے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شواہد کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئے. لیکن سپریم کورٹ نے کون سا کردار ادا کیا؟ سپریم کورٹ نے ان کرپٹ عناصر کے خلاف کیا کیا؟ فیض آباد دھرنا کیس میں انکوائریز اینڈ کمیشن ایکٹ کے تحت کمیشن تشکیل دینے کا آپ نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا. ورلڈ ڈن. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آپ نے 2 دن 2-4 سماعتیں لائیو دکھا دی. کمال ہو گیا جی, کمال ہو گیا. واہ 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 واہ. سر جی اس وقت آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو جسٹس بندیال کر رہے تھے, جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے, جسٹس گلزار کر رہے تھے. بس فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں, لیکن آپ کیسز پہلے پریورٹی پر انہی کو نمٹا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. جس طرح آج آپ نے کیس کو ٹیک اپ کیا اور آج ہی نمٹا دیا اور ان کو کہا کہ وزارت دفاع چلے جائے اور وہیں پہ جا کے درخواست دے دیں. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کی وائلیشن ہوئی ہے, چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے, میرے پورے خاندان نے جھیلا ہے, مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا, CTD میں میرے خلاف FIR ہوئی, FIA نے میرے خلاف تحقیقات کی, ثاقب نثار نے اس وقت کے DG FIA بشیر میمن کو بلوا کر اور ایک تحقیقات کا حکم دیا. وہ چیخ رہا ہے کہ میرے 400 تولے سونا, میری گاڑیاں, میرا سب کچھ لے گئے, میرا ریکارڈ لے گئے, اور پھر اس سارے پروسیس میں کم سے کم ان کے پروجیکٹ کو 100 ارب روپے کا نقصان پہنچا. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب, 100 ارب روپے کا نقصان. یہ 100 ارب روپے یعنی 1 کھرب روپے چھوٹی بات نہیں ہوتی کسی کے لیے. اور اس کے علاوہ ان کی تذلیل, ان کی توہین, ان کے گھر میں گھسنا, دروازے توڑنا, کھڑکیاں توڑنا, اندر گنڈوں کی طرح, بدماشوں کی طرح گھومنا, بچوں کے اوپر لانگ بوٹ رکھ دینا, یہ آپ کے لیے کوئی معمولی بات ہے کیا؟ شاید آپ اس پروسیس سے نہیں گزرے اس لیے آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, کیا کر سکتے ہیں. لیکن اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ عدلیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ججز اور جرنیلز کو جس طرح کا پروٹیکشن دے رکھی ہے, جس طرح کا تحفظ فراہم کر رکھا ہے, اور جس طرح ان کو ایک مقدس گائے بنا رکھا ہے, جس طرح ان کے نام کو, ان کے وقار کو ادارے کے نام اور ادارے کا وقار قرار دے کر اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے اجتناب برتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. جس طرح اپنا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے یہ فیصلہ, باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا.
کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، جس کو کرنا ہے کر لے. کیا ہوگا؟ صابر مٹھو نے کیا تھا نا، ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے تھے نا، کتنے 24 گھنٹوں کے اندر ایف آئی اے کو معافی مانگنی پڑی، کلین چٹ دینی پڑی. تو بہرحال اس طرح باتیں کریں گے تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایکسپوز ہو گئی ہے اور نظام عدل بھی ایکسپوز ہو گیا ہے، مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ. آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی، لیکن آپ نے تمام کی عوام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور اب ہمیں یہ اندازہ ہو چکا ہے، سمجھ میں آنے لگا ہے کہ جو انصاف کی دیوی ہے اس کی آنکھ پہ پٹی کیوں بندی ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ سچ نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ وہ سچ کی تہ تک نہ پہنچ سکے، اس لیے کہ وہ ظالم کو چھوڑ دے، مظلوم کو لٹکا دے، اس لیے کہ دادو کے دلاور نے اگر کسی کی بکری بھی چوری کی ہو تو اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے، اور اگر کسی کے جو ہے وہ میاں والی کے محمد اپنا بوٹا خان نے، باول پور کے بوٹا خان نے اگر کسی کے بھینس کو لاٹھی ماری ہو تو اس کو 5 سال کی سزا سنا دی جائے. لیکن اگر جنرل فیض حمید نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر جنرل فیض نے فیض آباد دھرنا کیس میں اسٹیبلشمنٹ مطلب کیا کہوں میں کہ ایک منتخب حکومت کے خلاف جس طرح سازش کی، اس کے خلاف آپ بے بس اور لاچار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. صاحب سمجھ میں آ گیا کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ کا نظام عدل کمپرومائزڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ تو پہلے ہی کمپرومائزڈ تھی. خیر میں تو پوچھنا تو میں بہرحال سیاستدان تو بیچارے ہوتے بے بس ہیں. چودھری نثار نے رمیش اروڑا کی درخواست پر کیا کیا، اس کو رینجرز والوں نے کیا جواب دیا، سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. بہرحال شرم آتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں عدل کا دوہرا معیار ہے، جہاں قانون کا دوہرا معیار ہے، جہاں طاقت کو تحفظ حاصل ہے اور کمزور کو کچلا جاتا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.